शर्जील इनाम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलेंगे। अफरा तफरी और इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे पहले भी उस टॉपिक पे मैं आता हूं। पहले मैं ये कहूंगा कि जी तमाम सूबाई हुकूमतों का और फेडरल हुकूमत की ये जिम्मेदारी है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर और उनकी आवाम की जानिब से जो उम्मीद वो ये की जाती है कि आपको जब वोट मिलते हैं और आप जब हुकूमत बनाते हैं तो आपकी तरजीह जो है वो अवामी मसाइल होने चाहिए। आपकी तरजीह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के राइट्स होने चाहिए। आपकी तरजीह ये होनी चाहिए कि आपको जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उन एक्सपेक्टेशन को रखने के लिए आपने फिर उनकी उम्मीदों पर किस तरह पूरा उतरना है। आपको इसलिए नहीं वोट मिलते कि आप अवामी जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको छोड़ दें और आप बाकी चीजों पर फोकस करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जैसे ही नई हुकूमत आई और नई इलेक्शन हुए तो चीफ मिनिस्टर और उनकी सारी टीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे पहला फोकस किया कि जो वादे हमने अवाम से किए हैं इलेक्शन में हम उनको पूरा करें। अवाम को इस वक्त ये फिक्र नहीं है कि जी कौन किस जगह पर है और कौन क्या करता है। अवाम को इस वक्त फिक्र सिर्फ एक चीज की है कि जी उनका इन हालात में जब महंगाई का दौर है तो उनके मसाइल हल कैसे होंगे, किस तरीके से उनको आप रिलीफ दे सकते हैं। आपका कारोबारी शख्स रिलीफ मांग रहा है, आपका मजदूर रिलीफ मांग रहा है, आपका किसान रिलीफ मांग रहा है, आपका सैलरीड क्लास रिलीफ मांग रहा है। आप उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आते ही जैसे ही हुकूमत आई तो कोशिश की कि जी किसान कार्ड फौरी तौर पर लोगों को देना शुरू करें। जो 20 अरब रुपए से ज्यादा अमाउंट के किसान कार्ड लोगों को दिए गए हैं ताकि किसान को रिलीफ मिले। किसान को रिलीफ चाहिए था कि जी किसान का पानी उसको मिले और पानी के मंसूबे पे जब फेडरल गवर्नमेंट ने एक मंसूबे की बात की तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही एक अपने वीडियो पैगाम के जरिए बहुत ही सॉफ्टली वो चीज कही कि जी जो भी 91 का जिस तरह अकॉर्ड है या बाकी सारी चीजें तो सूबे के जो वसाइल है या सूबे के जो पानी है उसको कोई भी चीज जो कि जिस पे कॉन्फ्लिक्ट हो सूबों का आपस में या मुतनाज़ चीजें वो ना हो और हर चीज में बातचीत की जाए। जब तक किसी एक सूबे के एतराजात हैं तो तब तक उस चीज को उस प्रोग्राम को शुरू ना किया जाए। यही मैसेज सिंध गवर्नमेंट का था, यही मैसेज चेयरमैन साहब का था। तो यही होता है कि हमने उस पर एक मुहज़्ज़ब तरीके से पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने अपना जो है मैसेज आगे कन्वे किया है। इसी तरीके से फोकस यह है कि जी इस वक्त सोलराइजेशन के जरिए किस तरह जब महंगी बिजली है तो गरीब लोगों को मुफ्त में बिजली दी जाए। फिर जो 21 लाख घर का जो वादा है कि 21 लाख घर हर सूरत में हमने उन गरीब लोगों को जिन लोगों की छतें नहीं है उनको हम 21 लाख घर कैसे कितना जल्दी दे सकते हैं, उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं कि 21 लाख घर लोगों को मुहैया किए जाएं। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दिन रात कोशिश कर रही है वो चीजें पूरी की जाए। फिर हेल्थ सेक्टर में दिन रात कोशिश कर रही है हेल्थ मिनिस्टर साहबा और उनकी पूरी टीम कि हेल्थ की मजीद फैसिलिटीज किस तरह दी जाएं। इसी तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन फैसिलिटीज को किस तरह बेहतर किया जाए। जिस तरह इस वक्त अरोड़ यूनिवर्सिटी, ज़ेबिस्ट और बाकी जो यूनिवर्सिटीज जिसका जाल बिछाया जा रहा है तो लोगों को किस तरह आप बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकें। ट्रांसपोर्ट सेक्टर अपनी कोशिशें कर रहा है कि पहले आपने ईवी बसेस ले आए, आपने उसके बाद आप पिंक बसेस लेकर आए, फिर अब आपके रेड लाइन बीआरटी पे भी काम चल रहा है, आपकी इस वक्त येलो लाइन बीआरटी पे भी काम चल रहा है। अभी हम ईवी टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की पहली ईवी टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि नौजवान जो इस वक्त बेरोजगार है उसको हुकूमत इस तरीके से हम ऐसी स्कीम लेके आए कि उस नौजवान को हम ईवी टैक्सी का मालिक बनाएं, उसकी अपनी मिल्कियत हो, कुछ पैसे वो डालें, कुछ हम बैंक को इन्वॉल्व करें, कुछ हुकूमत सिंध उसको आगे लेकर चले और हम ईवी टैक्सी का उसको मालिक बनाएं
جس سے وہ اپنے عزت کا روزگار اپنے گھر وہ اپنے خود مختار طریقے سے وہ کر سکے, اس کو حکومت کی طرف سے یا کہیں اور دیکھنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ایک ریولیوشنری اقدامات لے کے آ رہا ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو پاکستان کی پہلی ای وی ٹیکسی اس کے ہاتھ میں دیں جو کہ ماحولیاتی دوست گاڑی ہو, جس سے اس کی ایندھن کا خرچہ کم ہو اور جس کی وجہ سے وہ ایک عزت دار روزگار اپنا کر سکے. اسی طریقے سے سندھ حکومت کا ہر محکمہ اس وقت دن رات کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ایک صوبہ جس کا فوکس کیا ہے, انفارچونیٹلی پچھلے ایک ہفتے میں 90 سے زیادہ لوگ جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں. 90 سے زیادہ لوگ ان کی شہادت ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں. اور اس وقت اس کی حکومت اور اس وقت چیف منسٹر اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اس کی گورنمنٹ کی مشینری اس وقت کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اس کی اس وقت جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے, خیبر پختونخوا کے ریسورسز ہے, کیا جن جگہوں پہ اس وقت ماتم بچھا ہوا ہے, جن لوگوں کے گھروں پہ لاشیں اس وقت موجود ہیں, کیا ان کی داد رسی کے لیے وہاں کی حکومت موجود ہے یا وہ حکومت اس وقت وفاقی حکومت پہ یلغار کرنے کے لیے مصروف ہے؟ آپ وہاں کے سپاہیوں کو دیکھیں کہ وہاں کے سپاہی, میں ان کا قصور ان کا نہیں ہے, وہاں کی پولیس کو میں قصوروار نہیں ٹھہرتا, لیکن ان کا جو سربراہ جو ہے اس وقت وہ ان لوگوں کو منہ پہ ماسک پہنا کے اور ان کے ہاتھ میں یہ دے رہا کہ آپ ٹیئر گیس لے کر چلیں, اور وہاں کی پولیس خیبر پختونخوا کی پولیس جا کے وہ یلغار کرے اسلام آباد پر. کیا یہ ان کی پرائرٹی ہے؟ کیا عوام نے آپ کو 12 سال سے ایک پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, تو 12 سال میں انہوں نے کوئی ایک ایسا پروجیکٹ آپ گنوا سکتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کو انہوں نے دیا ہو, جس سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بھلائی ہوئی ہو؟ ان 12 سالوں میں کتنے بڑے اندوناک دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. ان 12 سال میں اے پی ایس کا واقعہ جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ تھا, معصوم بچوں کی شہادتیں, وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت میں. ان 12 سال میں بنو جیل کا بریک ہونا جو کہ ایک نہایت ہی شرمناک عمل تھا کہ دہشت گرد گاڑیوں میں آئے اور کچھ چھپ کے نہیں آئے, وہ ببانگ دول آئے, اپنے قیدی چھڑا کر لے گئے اور خیبر پختونخوا کی حکومت صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دیکھتی رہی. ان 12 سالوں میں کون سا ریلیف جو ہے وہاں کے لوگوں کو ملا ہے؟ اگر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریلیف ملتا تو خیبر پختونخوا کے لوگ آج روزگار کے لیے سندھ میں یا دوسری جگہوں پر شہروں میں آ کے روزگار کے لیے نہیں تلاش کر رہے ہوتے, خیبر پختونخوا میں کوئی اچھا سولوشن دے چکے ہوتے, کوئی ایک اچھا کام جو ہے انہوں نے کوئی کیا ہو. اور اس وقت پھر یہ انتشار کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. آج بھی اسٹاک ایکسچینج کراچی میں جو ہے اوپر گئی ہے, پلس پوائنٹس میں گئی ہے. آپ کے انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں, لوگوں کو ریلیف ملے, آپ کی بہتری کے لیے چیزیں جا رہی ہیں, لیکن ایک انتشاری ٹولہ جو کہ آج بھی میں بتاؤں کہ ہمارے فورن ڈگنیٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں کل بھی آئے ہیں اور آج بھی آ رہے ہیں. آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے ملک میں صرف انتشار کی سیاست کرنی ہے, آپ نے ملک میں صرف اور صرف جو ہے وہ یلغار کی سیاست کرنی ہے, آپ نے ملک میں صرف اور صرف افراتفری کی سیاست کرنی ہے, آپ نے ملک میں صرف اور صرف دہشت گردی کی سیاست کرنی ہے. کیوں نہیں آپ بچور ہو کے سیاسی بات چیت کرتے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا مطالبہ بتا دیں, انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کی ہم کال دے رہے ہیں, ایک ایسا مطالبہ بتا دیں کہ جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہو. کہاں مہنگائی کے لیے لوگ نکلے ہوں, بے روزگاری کے لیے لوگ نکلے ہوں, خیبر پختونخوا کے کسی جائز حقوق کے لیے لوگ نکلے ہوں, خیبر پختونخوا کے عوام کے جائز حقوق کے لیے لوگ نکلے ہوں, وہاں کے مسائل کے لیے لوگ نکلے ہوں, وہاں کسی مسئلے کے حل کے لیے لوگ نکلے ہوں. نہیں, صرف اور صرف کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے. بھائی اگر آپ نے اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. آپ اس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, پیسفل گراؤنڈ میں جلسے کر سکتے ہیں. آپ کو کس نے منع کیا؟ ضروری ہے کہ آپ نے سڑکوں پہ آ کے تماشے کرنے, ضروری ہے آپ نے پولیس پہ پتھراؤ کرنے, ضروری ہے آپ نے پولیس کے اوپر آنسو گیس کے شیل پھینکنے, ضروری ہے آپ نے وفاقی حکومت کو اور باقی جگہوں پر اپنے افراتفری پیدا کرنی ہے. سندھ حکومت کی جانب سے تمام میڈیا گواہ ہے جو کہتا ہے کہ کامیاب کال آئی اور یہ آخری کال اور یہ فائنل کال اور یہ بالکل آخری کال ہے. آپ نے کتنے کراچی میں دیکھ لیے مظاہرے ہوتے ہوئے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے والنٹیرلی گھر سے باہر آتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے کون سا کہ یہ تو کراچی کا بھی کلیم کرتے تھے کہ جی کراچی میں بھی ہم نے بہت بڑے سامان آ رہے, ہمارے مینڈیٹ پہ کوئی ڈاکہ مارا گیا ہے. تو کتنے لوگ آپ نے کراچی میں دیکھے؟ ساری پورے پاکستان کی میڈیا بیٹھی کے بتائیں کہ کراچی میں
کتنے بڑے مظاہرے ہوئے, کتنے لوگ والنٹریلی گھر سے نکلے, کتنے آپ نے پی ٹی آئی کے لوگ دیکھے, کیونکہ لوگ بیزار ہو چکے ہیں. خدا را لوگوں کو اس انتشار کی سیاست پہ دھکیلنا بند کریں, آپ لوگوں کو مزید بیوقوف بنانا بند کریں. آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت لوگوں کا مسائل کیا ہے. لوگوں کو سستی بجلی چاہیے, لوگوں کو پینے کے لیے پانی چاہیے, کسان کو اس کو اپنی زمین کے لیے پانی چاہیے, لوگوں کو یہاں پہ اپنی اچھی ہیلتھ چاہیے, اچھی صحت چاہیے, لوگوں کو اپنے دل کے مرض کا مفت علاج چاہیے, لوگوں کو اپنے لیور اور لنگز ٹرانسپلانٹ کا مفت علاج چاہیے, لوگوں کو اپنے کینسر کے علاج کا مفت علاج چاہیے, بیماری کا, لوگوں کو اپنی میجر جو بیسک بیماریاں ہیں اور میجر ایشوز ہیں ان کے لیے ریلیف چاہیے, لوگوں کو انتشار نہیں چاہیے, لوگوں کو آنسو گیس کے شیل نہیں چاہیے, لوگوں کو دہشت گردی نہیں چاہیے, لوگوں کو گالم گلوچ کی سیاست نہیں چاہیے, لوگوں کو برائی نہیں چاہیے. تو آپ لوگوں کو بہتری کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے آپ باہر نکلیں, لوگوں کی بہتری کے لیے آپ چیزیں کریں, تو آپ کے ساتھ قوم بھی ساتھ ہوگی. آپ کا صرف اور صرف یہ ہے کہ جی آپ کی ذات کو فائدہ پہنچایا جائے, آپ کو کسی طریقے سے جیل سے باہر نکالا جائے, وہی آپ کے لیے حقیقی آزادی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ڈومین میں رہے اور جس چیز کے لیے اس کو اقتدار دیا گیا ہے اس کے لیے سامنے کھڑی رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, محترم آصف علی زرداری صاحب, محترم فریال تالپور صاحبہ, ان کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا. تو کتنے دفعہ آپ نے دیکھا کہ سندھ کی حکومت اور سندھ کا چیف منسٹر یا سندھ کے لوگ یہاں سے کوئی یلغار کر کے گئے ہوں کہ یہ ہم جلوس لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں اور ہم اپنی لیڈرشپ کو رہا کروانے جا رہے ہیں. کوئی ایک مجھے مثال بتا دیں. سندھ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت تھی نا, کوئی ریزسٹنس ہم نے کی ہے اپنی گرفتاریوں پہ؟ کوئی ہم نے یہاں سے کوئی جتھے لے کے گئے کہ ہم نے کہا کہ جی ہم خدا نہ خاصا روڈ ہی بلاک کر دیتے ہیں, نہ کوئی اس ادھر تو کوئی آئے گا نہ کوئی یہاں سے جائے گا. ہم نے کون سے جو ہے وہ بارڈر اپنے بند کر دیے, ہم نے کون سے حکومت کی مشینریاں استعمال کی, حکومت کے ہیوی مشینری لے کے گئے ہوں کہ ہم نے جی یہ اب یہ کرنا ہے. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل میچورٹی, کہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں. حکومت کی ایک ایک چیز آپ کی عوام کی چیز ہے, اس کو آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے. جتنے ریسورسز خیبر پختونخوا کی حکومت میں اس پچھلے 7-8 مہینے میں صرف جتھوں کے لیے, جلسوں کے لیے, جلوسوں کے لیے استعمال ہوئے, کیا ان ریسورسز سے وہاں پہ غریب لوگوں کا علاج نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا ان ریسورسز سے جن علاقوں میں وہاں اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے وہاں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں, ان کو فوکس کرنے کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا تھا؟ جتنی پولیس اس وقت گنڈا پور صاحب کے جلوس میں اور جلسوں میں استعمال ہو رہی ہے, کیا یہی فورس اس وقت پارا چنار میں یا ان علاقوں میں نہیں استعمال کی جا سکتی تھی جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جا سکے؟ کیوں نہیں آنکھیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کی کوئی کھلتی یہ دیکھ کے ہوئے کہ ان کے وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت کس چیز میں مصروف ہیں؟ جن گھروں میں جنازے پڑے ہوئے ہیں ادھر فاتح کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جن گھروں میں معصوم لوگوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں, اور حکومت کس لیے تیار ہے کہ جو آپ نے اپنے کیپٹل پہ جا کے اٹیک کرنا ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ ہم سب کا فرض ہے, ساری حکومتوں کا, کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس پہ وہ کام کرے. اس مینڈیٹ کے ذریعے جو حکومتیں آئی ہیں وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کریں, وہ فالتو چیزوں کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو آپ نہ لے جائیں. اور عوام نے اس 24 نومبر والی کال کو جس بری طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے, میں اور میرے یہاں پہ جو تھے صحافی کوئی 40-50 میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سندھ کے گواہ ہیں, انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی والنٹیئر آپ نے سڑک پہ نہیں دیکھا. ہاں ٹھیک ہے, جو ان کے کوئی عہدیدار تھے انہوں نے اپنے گاڑیاں بھر کے جو لے کے گئے چند گاڑیاں, اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے کسی کو بھی والنٹیرلی کسی شہر میں نہ کوئی ریلی دیکھی, نہ کوئی جلسہ دیکھا, نہ آپ نے جلوس دیکھا. اس کا مقصد ہے کہ عوام باشعور ہیں اور عوام نے انتشاری ٹولے کی اس کال کو ریجیکٹ کیا. شہید صاحب یہ بتائیں کہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جب یہ اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو بشرا بی بی اور وہ گنڈا پور میں قیادت پہ جھگڑا ہوا اور وہ گنڈا پور غائب بھی ہو گئے. کیا ان میں اس طرح, اور دوسرا یہ کہ بانی ایم کیو نے لندن سے ان کی حمایت کر دی ہے اور ان کے ساتھ مظاہروں میں اپنے کارکنان کو بھیج بھی دیا ہے, یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جو پہلے آپ نے بات کی, مجھے نہیں پتا کہ گنڈا پور صاحب میں اور بشرا بی بی میں کوئی اختلاف ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں, لیکن ان کا جو سعودی عرب سے کے متعلق جو ایک شرمناک اور افسوسناک بیان تھا, اب ان بانی کے کہنے پہ ان کی بیگم صاحبہ جو کہ غیر سیاسی بیگم صاحبہ تھیں اب سیاسی بن چکی ہیں اور ریلی کی قیادت کر رہی ہیں,
ان کو پوری ان کی پارٹی نے ڈسون کیا ہے ان کے بیان کو. تو یہ تو ان کے میچورٹی کا لیول ہے. جہاں تک آپ نے الطاف حسین کی بات کی تو ظاہر ہے کوئی بھی اس وقت ایسی کال دے گا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہو تو انکنڈیشنلی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی انتشار اور خرابشار کی سیاست کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف اس کو روکنے کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کے نامعقول اور کیا کہتے ہیں غیر مناسب اقدامات ہیں ان کی آپ سپورٹ کی حمایت کریں گے؟ انٹرنیٹ کو بند کرنا، مطلب موبائل سروسز کو بند کرنا، پورے ملک میں تقریباً یہ متاثر ہے. یہ تو باقی لوگ اس سے کیوں متاثر ہو رہے ہیں؟ کراچی کے لوگ کیوں متاثر ہو؟ کراچی میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن کراچی کا میں اکیلا نہیں کہہ رہا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کراچی میں. آپ نے کو دیکھا اکرم صاحب؟ نہیں تھا. میں وہی بول رہا ہوں. اب وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیجنز لیے ہیں، وہ اس کا فیڈرل گورنمنٹ ہی جواب دے سکتی ہے. ہر حکومت، میں نے کہا نا، ہر حکومت اپنے اپنے چیز کا جواب دے سکتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن لیے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جواب دے گی. ہم تو چاہتے ہیں، اور ویسے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں اگر انٹرنیٹ بند ہوا، مطلب پرسنلی میرا خیال کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنیٹ بند ہوا تو نقصان کس کا ہوا؟ قوم کا ہوا نا. اور نقصان کس کی وجہ سے ہوا؟ اس پوری برائی کی جڑ کون ہے؟ برائی کی جڑ وہ ہے جو کہ جیل میں بیٹھ کر چاہتا ہے کہ اس قوم کا نقصان ہو. وہ جیل سے بیٹھ کر چاہتا ہے کہ قوم آرام سے سکون کی نیند نہ سوئے، قوم کے بچے اپنا کام نہ کر سکیں، قوم کے لوگ اپنا کام نہ کر سکیں. وہ جیل سے بیٹھ کر وہ چاہتا ہی ہے کہ اس طرح کی وہ انتشار کی باتیں کرے کہ لوگوں کی زندگی میں پرابلم کریٹ ہوں، وہ صرف اپنے لیے. تو یہی ہے کہ جی ایک لیڈر کی سوچ کیا ہونی چاہیے. جی حمید صاحب. جی نون لیگ بھی جو ہے وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی. یہ شیخ اناس والا جو ایشو ہے یہ تو سندھ کا ہارڈ ایشو بنا ہوا ہے. لوگوں کی شہرت جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی، بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی بڑا اسٹینڈ لیا ہے، چیئرمین آپ نے بیان دیا ہے. تو یہ معاملہ کہاں تک ہوگا؟ آپ ان کے بڑے اتحادی اگر چاہیں تو ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو وہ. دیکھیں حمید صاحب، میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہی سندھ حکومت کی پالیسی ہے. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ کا بھلا ہو، لیکن جو یہاں کے کسان ہیں، ان کا جو چھوٹے کسان ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ان کے حقوق ہیں ان پہ سندھ حکومت کسی قسم کا کمپرومائز ظاہر نہیں کرے گی. سندھ حکومت کا یہ واضح پیغام ہے. ہم نے جن چیزوں کو بڑے آفیشیل، یہ نہیں کہ ہم نے ڈھکے چھپے صرف میڈیا میں آ کے مخالفتیں کی ہیں، جو اس کے ڈیو پلیٹ فارمز ہیں، سندھ حکومت کا موقف بڑا کلیئر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دیا، صرف سندھ حکومت کا موقف نہیں دیا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دیا ہے کینالز کے بارے میں. تو وہی سندھ حکومت کی پالیسی ہے اور وہی سندھ حکومت اسی چیز کو فالو کرے گی. سر پہلے تو جی کانگریس تنظیمیں ہیں سر، وہ الزام یہ لگا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے اجازت دی ہے، صدر پاکستان نے پرمیشن دے دی، اس کے بعد اب جو واویلا ہو رہا ہے وہ دکھاوے کا ہو رہا ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے سر؟ دیکھیں جی، یہ بالکل غلط الزام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بہت عرصے سے اس کا موقف بہت کلیئر ہے، اور وہ چیف منسٹر صاحب اپنے خطوط کے ذریعے بھی دے چکے ہیں، ہمارے اریگیشن منسٹر صاحب بھی مختلف جگہوں پہ وہ بات کہہ چکے ہیں. تو صرف کسی کے الزامات سے فرق نہیں پڑتا. پیپلز پارٹی اس سے پہلے بھی جو متنازع منصوبے تھے اس میں پیپلز پارٹی نے بڑا اسٹرانگ اور بہت کیٹیگوریکلی اپنا جو ہے وہ اسٹانس رکھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اطلاعات ہے اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے روابط چل رہے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں. بطور پیپلز پارٹی کے کارکن اور رہنما کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی پارٹی کے ساتھ جو کہ خود ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے اس کے ساتھ کسی بھی سطح پر مذاکرات ہونے چاہیے؟ دوسرا اس میں پارٹ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، تو اس احتجاج کے ذریعے سے عمران خان کو رہا کرا دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، دو باتیں. مذاکرات، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی مذاکرات کو جو ہے وہ اپوز نہیں کرتی. میں کہتا ہوں مذاکرات بھلے ہوں، اور مذاکرات کے ذریعے ہم لوگ تو پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے کبھی ایگو نہیں رکھا ہوا. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو سب سے بہتر سولوشن وہ ہے. لیکن مذاکرات کی آڑ میں سب سے بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی اور اس کا عمران خان صاحب خود رہے ہیں، جو کبھی کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل ہونا چاہیے، پھر بولتے ہیں جی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، پھر جی میں ان سے مذاکرات کروں گا، پھر میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا. مطلب اب کبھی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے جن کے لیے وہ کہتے ہیں.
ان کی دخل اندازی کی بات بھی کرتے ہیں، بولتے مذاکرات بھی ان سے کرنے. تو عمران خان صاحب کی جو روزانہ بیان بدلنے کی روش اور ان کی جو پالیسیز ہیں اس سے وہ عمران خان صاحب خود جو ہے وہ متنازع ترین شخص بن چکے ہیں. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بالکل مذاکرات کے لیے سب کے لیے بات چیت ہونی چاہیے. مذاکرات کے ذریعے رہائی کی بات کی، دیکھیں بات سنیں، رہائی عدالت نے کرنی ہے، رہائی کورٹوں نے کرنی ہے. اگر گن پوائنٹ کے ذریعے باتیں منوانے کا ٹرینڈ یا ٹریڈیشن آج تک پاکستان میں کبھی بنا نہیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے سمجھتا ہے کہ میں نے گن پوائنٹ کے ذریعے اپنے کوئی مطالبات منواؤں گا تو کل کو پھر طالبان بھی یہ کام شروع کر دیں گے جو کام آج پی ٹی آئی کر رہی ہے. دو صاحب جی آپ نے جس طرح فرمایا کہ صوبے کا چیف منسٹر ہے وہ وفاق پہ ملاور ہے، اچھا وہ اس لیڈر کو چھڑانے کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. دوسری طرف جس طرح امیر صاحب نے سوال کیا تھا کہ سی سی آئی کا اجلاس بلانا ہے، ویسے ہم نے دیکھا ہے ہمارا چیف منسٹر دن میں 3 مرتبہ لیٹر لکھتا تھا وفاق کو. ایک بیان جاری کیا تھا وہ واٹس ایپ گروپ میں، تو نہ اس میں کوئی لیٹر لکھا ہے ابھی تک، حملہ تو نہیں، مار تو نہیں. اسی سی سی آئی میں کیونکہ یہ کینال والا ایجنڈا رکھے ہوئے ہیں وہاں ریجیکٹ ہونے ان کے اعتراض کرنے ہیں، کیونکہ آپا چیف منسٹر خود اسلام آباد گیا ہے، اس نے لیٹر لکھا. مگر ہمارا چیف منسٹر لیٹر بھی نہیں لکھ رہا ہے، اور دوسرا چیف منسٹر دیکھو دریا بچانے کے لیے لیٹر نہیں لکھ رہا ہے اور وہ اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے بات کر رہا ہے. دیکھیں موقف ہمارے چیئرمین صاحب بھی دے چکے ہیں، چیف منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے بھی اپنا موقف دیا ہے، میڈیا کے سامنے ہی دیا ہے، تو موقف بالکل کلیئر ہے. لیٹر لکھی ہے تو مجھے آپ کا ہی ٹی وی چینل یاد ہے جس نے سب سے پہلے خبر چلائی تھی کہ لیٹر لکھا جا چکا ہے. میں آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں، اس میں چلا تھا کہ لکھا جا چکا ہے. جی قاضی صاحب. جیسے ابھی نہرو کا ایشو بڑا سیریس ایشو ہے اور اس کو ظاہر ہے اس کو سیراب کرنے کی زمینوں کے لیے دیا جائے گا. بتا سکتے ہیں کہ سندھ میں کارپوریٹ فارمنگ گرین انیشیٹو کے تحت کتنی زمینیں اب تک عظیم مقصد کے لیے ہم دے چکے ہیں؟ زمینیں کچھ تعداد پتہ ہے کتنے ہزار ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، پیپلز پارٹی اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک انچ زمین آباد ہونی چاہیے. گرین انیشیٹو کی بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں، کارپوریٹ فارمنگ کی بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی جو سندھ کا جائز پانی ہے وہ سندھ کو ضرور ملے. ہر پازیٹیو چیز کی سپورٹ کرنی چاہیے. ہم لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں ہم لوگ کوشش کریں کہ اس میں ہم نقص ڈھونڈیں. اچھی بات ہے، جتنی زیادہ کلٹیویشن ہوگی اتنا ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس وقت دیکھیں کہ تھر پارکر میں جب سے پچھلے 3 سال سے بارشیں ہوئی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پیاز کی سب سے بڑی بمپر کراپ تھر پارکر سے شروع ہوئی ہے. ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی پریزیڈنٹ صاحب سے ایک بات چیت ہوئی تھی کہ شاید ابھی میں آئی ایم ناٹ ایگریکلچر منسٹر، لیکن شاید ہم اس چیز پہ بھی غور کریں کہ ان فیوچر ہم تھر پارکر میں جو ہے وہ آرٹیفیشل کلاؤڈ کے ذریعے جو ہے ہم وہ وہاں پہ کوئی بارش کا سسٹم ایسا شروع کریں کہ وہاں پرماننٹ بیسس پہ گرینری بھی ہو، ہریالی بھی ہو، وہاں پہ قحط بھی نہ ہو، اور لوگ اپنی فارمنگ شروع کر کے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ کراپنگ کر سکیں. تو ہم تو ہر چیز کی اس چیز کی سپورٹ کریں. جی جمالی صاحب. میں آپ کی کل ایک خبر آئی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی، ٹرانسپورٹ کی زمینوں پہ قبضے ہیں. جی یہ قبضے کس نے کیے ہیں، کہاں پر ہیں، اور یہ قبضے کیوں نہیں آپ چھڑوا سکتے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ بالکل حکومت سندھ کی جانب سے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سیریسلی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. سب کو ہم نے ابھی بھی میٹنگ کی ہے، سب کو نوٹسز ہم نے دے دیے ہیں کہ جتنی بھی ٹرانسپورٹ کی زمینیں ہیں جس میں مختلف جو ہے لوگوں نے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم خالی کروائیں. پرائیویٹ لوگ بھی ہیں، کچھ گورنمنٹ کے آفیسز بھی ہیں، تو ہم سب کو وہ خالی کروا رہے ہیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹرانسپورٹ اس کو خالی کرانے کے بعد ہم اپنے ٹرانسپورٹ کے محکمے کو مزید مضبوط کر سکیں. انہی زمینوں سے ہم ریونیو کلیکٹ کر کے مزید ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز لا کے دیں وہاں پہ لوگوں کو. تو اس کے لیے حکومت سندھ اپنے ہر محکمے کے لیے بہت ہی سیریس ہے. جی بھائی ایک منٹ بھائی. صاحب یہ بتائیے کہ کچھ تاجر برادری کی طرف سے یہ آج بھی سینچائی کے اندر جو ہے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پی کی جو صورت حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یا کسی بھی لیول پہ گورنر راج کی بات نہ ہی ڈسکشن ہوئی ہے، اور پرسنلی ہم نے کبھی بھی اس چیز کو مطلب اتنا انکریج نہیں کیا ہے. لیکن اب وہاں کی صورتحال، وہاں کی حکومت کی صورتحال وہاں کے چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہے. جو وہاں پہ لیڈ کر رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اس وقت میرے لیے پرائورٹی کیا ہے. جو 80 لوگ یا زیادہ لوگ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے غم کو ختم کرنا ہے، یا مزید شہادتوں کو روکنا ہے، یا میں مزید جا کے اپنے ہی وفاق پہ جا کے جلغار کروں اور وہاں پہ جا کے میں ہنگامہ آرائی کروں، وہ زیادہ پرائورٹی ہے. جی
लाई जा सकती है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पे बहुत सारी रिजर्वेशन आ गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी भी जो बात शकें हैं उससे भी बात कर रही है कि इसमें अमेंडमेंट की जाए। नहीं, मेरे सामने कोई 27वीं आईनी तरमीम की बात नहीं हुई जी। साहब, एक तो अभी कुछ अर्से पहले वजारतें तब्दील हुई हैं, तो आपसे वजारत की जी वंतानी साहब से भी टाइम ही बहुत कम हुआ था कि टाइम मिला ही नहीं था और वजारत तब्दील हो गई। दूसरा कि आप प्रॉपर्टी के वजह से तो रोजाना कोई ना कोई कार्रवाई हुआ करती थी, अब वो कार्रवाइयाँ बंद हो गई हैं या कोई और वजह है? दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स का महकमा दोबारा सीएम साहब के पास चला गया वंतानी साहब से। जब वो महकमा सीएम साहब के पास रहा तो बहुत बुरी कारकर्दगी रही है, वहाँ बड़ा डिले रहा है चीज़ों में, वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं हुए, चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुए, तो क्या वजह है कि मिनिस्टरों से लेकर तब्दील किए गए? देखिए जी, जो भी फैसले हुकूमत करती है वो बेहतरी के लिए ही करती है। ज़ाहिर हर एक आदमी पे अपने अपने एक जिम्मेदारी है और एज अ कैप्टन जब चीफ मिनिस्टर साहब समझते हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए तो वो बेहतर फैसले करते हैं। वजारतें आना, महकमे जाना कोई बड़ी बात नहीं, ये सारी पार्टी की और हुकूमत की अमानतें जो कि हुकूमत के पास जानी, हमारी ज़ाती जागीर किसी की भी कोई मिनिस्ट्री नहीं होती। दूसरी बात ये आपने कही कि नारकोटिक्स की कार्रवाई, यस वो जारी रहेगी। नारकोटिक्स की कार्रवाई नए मिनिस्टर साहब जो हैं मुकेश कुमार चावला साहब, वो भी बहुत सिंसियर और समझदारी से काम लेने वाले मिनिस्टर हैं, वो और मज़ीद इसमें बेहतरी लेके आएंगे, नारकोटिक्स में मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे, एक्साइज में मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे। यूनिवर्सिटीज़ की आपने बात की, यूनिवर्सिटीज़ में भी इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब खुद एक पढ़े लिखे और एक फॉरेन ग्रेजुएट हैं, वो भी खुद यूनिवर्सिटी के महकमे को मज़ीद बेहतर करेंगे। तो ये महकमे तब्दील होना, मिनिस्ट्रियाँ आना जाना, ये कोई इतनी बड़ी वो चीज़ें नहीं होती। इंसान की अपने काम से बस कमिटमेंट होनी चाहिए। आप जितना अर्सा भी जो भी मिनिस्ट्री चलाओ इस बेहतर तरीके से चलाओ जिससे लोग जो है, लोगों को कोई फायदा हो। पब्लिक को आपने देखना कि जी एक दिन के लिए भी कोई वजारत चलाओ, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम बना के जाओ जिससे पब्लिक के लिए वो चीज़ें बेहतर हों। शैलेश साहब, ये फरमाइएगा कराची में जो ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबे चल रहे हैं जी भाई, उसमें उसकी कुछ सामने फिगर्स नहीं आ पा रहे, यानी कि जैसे रेड लाइन, बीआरटी रेड लाइन की अगर हम बात करें, लोगों को बेतहाशा परेशानी है। आइडियाज भी वहाँ पर, तो हमने देखा कि कुछ वहाँ पर कतारे थे वो हटाए गए हसन स्क्वायर पर अपने मतलब के लिए, लेकिन जब आम खत्म हो गए दोबारा वहाँ लग गए मछली वालों के। तो उन मंसूबों की डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि वो रिवाइज हुआ है, अब पहले कितने उसकी लागत क्या थी और अब उसकी लागत कितनी हो गई है, मुकम्मल कब होगा, कोई डेडलाइन सामने नहीं आ रही है। जो कॉमन कॉरिडोर बनना है नुमाइश से लेकर वहां तक, उसकी लागत थी 2 अरब रुपए, वफाक जो है वो 8 साल से 2 अरब रुपए जारी नहीं किए, जिसके बाद अब वो मंसूबा 6.5 अरब रुपए पे चला गया है कॉस्ट वाइज। तो ये कॉस्ट जो बढ़ रही है डिले की वजह से, इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कोई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कॉस्ट की एस्केलेशन जो है ना वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती है, वो मतलब हुकूमत के इंडिविजुअल किसी डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है। अब अगर डॉलर की प्राइस बढ़ गई, अगर आपके स्टील की प्राइस बढ़ गई, आपके सीमेंट की प्राइस बढ़ गई, आपके पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई, तो डेफिनेटली आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, घर के बजट में ही तब्दीली एक सेकंड के लिए आप देखिए अचानक एक जंप आ जाता है, तो प्रोजेक्ट्स में तो ये जंप आते ही आते हैं। और प्रोजेक्ट की डिले जहाँ पे, डिले के लिए भी मल्टीपल किस्म के उसमें एक्सक्यूजेज हैं कि यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होना, सबसे बड़े में बड़ा चैलेंज होता है यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होना। कि जी अब मिसाल दो के इलेक्ट्रिक को चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, वो बोलते हैं जी हमें ये यूटिलिटी ट्रांसफ़र करनी है, हमें इसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो हमें बाहर से मंगवाना है। इस तरीके से वाटर बोर्ड ने या ड्रेनेज के लिए कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, पीटीसीएल ने ट्रांसफ़र करनी है, सुई सदन गैस ने ट्रांसफ़र करनी है, इसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर जो है उनको ट्रांसफ़र करनी है, कोई और बड़ा मंसूबा आ रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेटली जितने भी अर्बन एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर काम करना मुश्किल होता है। हाँ, जहाँ पे रूरल एरियाज़ हैं या जो लेस डेवलप कहीं कोई और ऐसा का इलाका है, तो वहाँ ये आप टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह के चैलेंजेस नहीं आते। और कॉस्ट एस्केलेशन के, क्योंकि अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं तो एग्जैक्टली कॉस्ट की भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से हम बना रहे हो या वर्ल्ड बैंक की मदद से बना रहे हो, उसके लिए फिर हमें एक्निक में भी जाना पड़ता है और फिर वहाँ से भी अप्रूवल आता है कि ठीक है जो कॉस्ट एस्केलेशन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपके पास डिमांड कर रहा है तो क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो ये सारे प्रोसेस है। यस, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये भी मैं, आप लोग खुद गवाह हैं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट में रेड लाइन का प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद हो गया था, एक ईंट भी नहीं चली। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत शिकायत है केयर टेकर गवर्नमेंट से कि आप चलें, आपका काम इलेक्शन कराना था, लेकिन आप बाकी चीज़ों में भी इधर उधर देख रहे थे, तो कम से कम इस प्रोजेक्ट को चलाते। ये फिर हमने वापस आके इस प्रोजेक्ट को दोबारा चलाया और मैं ये बात कह चुका हूँ कि उस वक्त के ACS PND जो थे, उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में कहा कि रेड लाइन की रीटेंडरिंग करें आप, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं बन सकता।
اور میں اس وقت کیبنٹ میں موجود تھا. میں نے کہا چیف منسٹر صاحب نے اگر یہ ری ٹینڈر ہوا تو یہ پروجیکٹ کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوگی, کیونکہ کم از کم ری ٹینڈر کرنے کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈر کم از کم سارے پروسیس کے لیے ہمیں 1 سال لگ جاتا, اور پھر اس کی کاسٹ جو شاید آج آ رہی ہے اس سے بھی ڈبل ہو جاتی, اور پھر ہو سکتا کہ کوئی پرانا کانٹریکٹر کسی کورٹ میں اپنے کلیمز کے لیے چلا جاتا تو یہ پروجیکٹ رول جاتا. کرنا کیا تھا, آپ نے اسی اویلیبل ریسورسز سے انہی کانٹریکٹر سے گورنمنٹ کی ٹرمز کنڈیشن پہ کو منوا کے اور کچھ ان کی جائز ٹرمز کنڈیشن کو مان کے آپ نے اس پروجیکٹ کو چلانا تھا. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان ہے, وہ پروجیکٹ ہم نے دوبارہ شروع کروایا, جس کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 8 مہینے ضائع کیے, جس کے لیے اس وقت کے بھی افسران جو تھے وہ کہتے ہیں یہ پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہو سکتا. وہ ہم نے الحمدللہ, وہ کہتے ہیں کہ نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ منزل آسان کر دیتا ہے, وہ ہم نے دوبارہ شروع کر دیے. ٹھیک ہے, ڈیلے ہے, وہ اگین چیلنجز ہیں, لیکن اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلدی. کاسٹ ابھی دیکھیں, کاسٹ ابھی ابھی 2 کمپوننٹ تو ہمارے بھی رہتے ہیں, ان کو ابھی 2 کمپوننٹس کے ٹینڈر ہی نہیں ہوئے, تو جب وہ ٹینڈر ہوں گے تو میں کاسٹ دے سکتا ہوں. ابھی چونکہ اس کے لاٹ 1 لاٹ 2 کا ٹینڈر ہو چکا ہے, لاٹ 3 کا ہونا ہے اور بایو گیس پلانٹ کا ہونا ہے, اس کے بعد پھر بسوں کی پروکیورمنٹ وغیرہ ساری چیزوں کو ہونا ہے, تو ابھی وہ پروسیس باقی ہے. ابھی کوئی حتمی فگر جو ہے وہ نہیں جس پہ بایو گیس پلانٹ کے لیے KMC کے ساتھ آپ لوگوں کا کچھ کانٹریکٹ چل رہا تھا, کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا. وہ جو ہمیں زمین تھی بایو گیس پلانٹ کی وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مل چکی ہے. تھینک یو. یہ بتائیں کہ یہ باتیں چل رہی ہے, سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, آپ ٹرمپ جیسے ہی آ جائے گا تو عمران خان آزاد ہو جائے گا, کیا ٹرمپ اس کو لے جا سکتا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق؟ دیکھیں جی, ایک چیز آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ اس کے میں یہ کہوں گا کہ PTI اور اس کے عمران خان کے یہ کہ بلی کے خواب میں چھیچڑے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آ کے ان کو کوئی دوسرا ملک آ کے لے کے جائے گا, اور وہ کسی کے غلام تھوڑی ہیں کہ وہ آ کے کسی کی غلامی قبول کریں گے اور خود چلے جائیں گے. وہ اگر آج بھی کسی اور ملک نے کہا کہ ہمیں عمران خان کو آزاد کرانا ہے, تو مجھے پتا ہے عمران خان اتنا غیرتی آدمی ہے, وہ ضرور کہے گا ایبسلیوٹلی ناٹ. تھینک یو.